बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद असलम मीर, और आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मंजूरुल हसन गिलानी साहब हैं। गिलानी साहब की एक तवील जदोजहद है। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के ग्रेजुएट हैं और उसके बाद कानून की तालीम आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। इस दौरान इनके खानदान के बेशतर अफराद बशमूल वालिदैन मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ हिजरत करके आए। यानी यूँ आप कह सकते हैं कि गिलानी साहब की जो तालीम है वो वालिदैन की अदम मौजूदगी में मुकम्मल हो चुकी है। इनकी मजीद सक्सेस स्टोरी क्या है, आइए आपको इनसे मिलाते हैं। गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप अपने इब्तदाई दौर के बारे में बताइएगा, ज़माने तालिब इल्मी, और उसके बाद ये क्या कहानी है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल करते थे और आपके बुजुर्ग जो है वालिदैन जो है वो मुजफ्फराबाद में थे। बड़ी मेहरबानी आपकी जी, आपने इस इशू को छेड़ा है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं और इसकी कहानी जब मैं आपको बयान करूंगा, तो अगर कोई फिल्म मेकर होता तो इसकी फिल्म बना लेता। तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान में एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उनमें से इट विल बी द बिगेस्ट मेजर इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। नंबर 2, कश्मीर के लोगों की पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर जो मकाम है, उसके बारे में भी बड़ी एक वाज़ेह तौर पे एक बात सबूत सामने आता है कि यहाँ किस एंगल से लोग कश्मीरियों को देखते हैं, पर्टिकुलरली जो वादी से लोग आते हैं उनको किस एंगल से देखते हैं। तो आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज ऑफ दैट फैक्ट। मैंने सिर्फ कश्मीर में तालीम ही नहीं हासिल की, मैंने तरबियत भी हासिल की। मैं वालिदैन से 2 साल या 3 साल की उम्र में बिछड़ गया था, और मेरे वालिदैन हिजरत करके लीपा वैली में आ गए थे, आबाद हो गए थे, क्योंकि हमारी ज़मीनें दोनों तरफ थी। तो उन अरसे के दौरान यहाँ आ गए थे वो, तो मैं वहाँ नानी के पास रह गया था। तो वो मुझे इस बात का इदराक नहीं था कि मेरी नानी, मेरे मामू, नाना, खालाएँ जो हैं ये मेरे बहन भाई या मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरा तस्वर यही था कि ये, मुझे बहुत बाद में जाके पता लगा इस बात का, ये मेरे माँ बाप मेरे तो यहाँ नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है। हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ज़रूर कहते हैं लेकिन पाकिस्तान कहते हैं। वहाँ इस बात का तस्वर ही नहीं था कि आज़ाद कश्मीर कोई और चीज़ है, पाकिस्तान कोई और चीज़ है, जैसे इसको पोर्ट्रे किया जाता है, थ्योरेटिकली पोर्ट्रे किया जाता है। प्रैक्टिकली वैसा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। ये मैं आपको तरबियत की बात करता हूँ। हमें बचपन से ये पढ़ाया गया था कि कश्मीर का आधा ऐसा आज़ाद है जो पाकिस्तान में है, बाकी ऐसा यहाँ हिंदुस्तान के पास है जिसको जो आज़ादी की तहरीक में है। और इसका मुस्तकबिल क्या होगा तो वो कश्मीरी लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि सलामती कौंसिल ने ऐसी करारदादें पास की हुई। तो बहरहाल मेरी तालीम वहीं से हुई, तरबियत भी उसी माहौल में हुई, उसी आइडियालॉजी के माहौल में हुई। ग्रेजुएशन मैंने बारामूला डिग्री कॉलेज से, कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारामूला डिग्री कॉलेज से की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज ए वंडरफुल कॉलेज, और बड़े नामवर उस्ताद वहाँ थे। प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब थे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े नामवर आदमी थे। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज थे जो मरकज़ में 2-3 बार वजीर भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। और इस तरह एक शौकत मीर साहब थे। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो नामवर थे, उनने पढ़ा था, और बाकी बहुत सारे लोग विजिटिंग प्रोफेसर आया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में जो तहजीब थी, उस तहजीब के हवाले से बड़ा बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा दाखिला अलीगढ़ में इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हुआ। आई हैड लाइकिंग फॉर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, लेकिन मेरे जो प्रोफेसर वहाँ थे, निजातुल्लाह सिद्दीकी, वो निजातुल्लाह सिद्दीकी वो वर्ल्ड बैंक के या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटे तुम यू आर फिटेस्ट फॉर द लॉ, आप यहाँ भी ठीक हैं लेकिन आप लॉ में जाएँ। तो तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद उन्होंने मेरा दाखिला लॉ में करवा दिया। मैं वहाँ लॉ में चला गया। तो सर ये बताइएगा कि कानून की तालीम जब आपने मुकम्मल की तो आपने इब्तदाई तौर पे प्रैक्टिस श्रीनगर में की? नहीं, कुछ अर्से के लिए मैंने अप्रेंटिसशिप दिल्ली में की। अच्छा। या कुछ 6 महीने के करीब। उसके बाद मैं बारामूला आ गया। बारामूला में लाइसेंस वगैरह लेने के बाद मैं बारामूला में रहा। इन द मेन टाइम कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट कायम हो गया और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुल गई, तो फिर वहाँ चला गया। और साइमल्टेनियसली चूँकि मेरा इलाका करना था, मेरी तहसील करना थी, मुंसफी करना भी थी, सिविल जज जिसको कहते हैं, तो मैं वहाँ से मेरे लिए बड़ा ईजी था। लेकिन बारामूला हैड बिकम माई प्लेस ऑफ बिजनेस देन, क्योंकि 1-2 साल में गुजार चुका था। मेरे 70 में ही मैं सिविल सर्विसेज में लॉ डिपार्टमेंट में मेरी सिलेक्शन हो गई थी।
ادھر سال 1.5 سال گزارنے کے بعد تھوڑا کوئی انون ہو گئی لا سیکٹری اور چیف سیکٹری کے ساتھ، تو میں نے استعفیٰ دے کے پھر وہ کر یہ سری نگر کی بات آپ کر رہے ہیں، سن کیا تھا؟ اٹ واز 1970 71 میں میں وہاں رہا، 71 کے آخر میں نے استعفیٰ دے دیا، دوبارہ پروفیشن میں نے جوائن کر لیا۔ تو یعنی کہ یہ جو آپ نے جاب وہاں پہ حاصل کی تھی، پبلک سروس کمیشن کا امتحان آپ نے کوالیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مطلب دل تو بھر گیا ہوگا سرکاری نوکری میں؟ سرکاری نوکری اصل میں مجھ پہ برڈن زیادہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے، میں ڈرافٹنگ یونٹ میں لگ گیا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دن میں کوئی 4-5 ڈرافٹ ٹریل کرنے کے لیے، اب انسان ہوتا ہے، 10-10 12-12 ورقے کے ڈرافٹ آدمی ایک دن میں تو 10-12 تیار کر نہیں سکتا۔ تو چیف سیکرٹری نے تھوڑا سا مس بہیو کیا میرے ساتھ، میں نے کہا سر آئی ایم ناٹ یوز ٹو دس لینگویج، آئی ایم سوری آئی کانٹ پل آن ود یو، آئی ریزائن۔ ہاؤ ڈو یو ڈیئر سے؟ Yes, sir, this is my choice. I may or may not live in the job. What do you know about that? آپ میں اسی وقت آپ کا جواب دے ہوں جب تک میں آپ کا ملازم ہوں۔ This is what I could do. I have done it. Rest I won't do. I can't do. صبح میں 10 بجے یہاں آیا ہوں، ایسے کوئی شام کے 5:30 بج گئے، تو میں uninterruptedly کام کرتا رہا ہوں۔ You still want me to do triple of it? This is not humanly possible. تو اس کے بعد جب آپ نے وہ جاب چھوڑ دی، اس کے بعد پھر آپ وکالت شروع کر لی۔ اچھا، وہ کہاں پہ شروع کیا سر؟ وکالت کپواڑے میں۔ تو اس کے بعد پھر وہاں کتنے ٹائم تک یہ وکالت جاری رہی؟ 1976 تک میں رہا۔ تو اس کے بعد آپ یہاں آئے؟ اس کے بعد پھر میں یہاں والدین کو، مجھے تب ان دا مین ٹائم پتہ لگ گیا تھا جب میں میٹریکولیشن کر دی تھی، پھر اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میں گیا، میرے ماموں نے میری وردی دکھائی، میں نے کہا یہ کیا بات کرتے ہیں، آپ کا نام تو یہ ہے، کہ لیکن نہیں آپ کے والدین ادھر نہیں ہو پاکستان میں، میں آپ کا ماموں، تو ہم اس کو کہتے بھی ماموں ہی تھے۔ صحیح۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ راز مجھ پہ افشا ہوا کہ یہ ساری صورتحال ہوئی۔ تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ جب میں نے سرٹیفکیٹ وہاں لیا تو پھر مجھے اس وقت مجھ پہ یہ راز کو لگے یہ صورتحال ہے۔ تو اتنی ایفینٹی تھی، اتنی اپنا کلوزنس تھی، اور اتنی تھکنیس تھی ریلیشن میں کہ one could not judge whether they are my parents or my grandparents or the other siblings other than brothers and the father and the... سری نگر سے مظفر آباد آپ کس سن میں آئے؟ میں 76 میں آیا، میرے نانا فوت ہو گئے 76 مارچ میں، تو انہوں نے کہا یار میری خواہش ہے کہ تم اپنے والدین سے مل دو جا کے۔ تو میں نے کہا جی آپ ہیں یہی، آپ میرے والدین کہہ لے ان سے بھی مل لو، اچھی بات ہے۔ تو وہ اٹ واز دا منتھ آف مارچ۔ اس زمانے میں انڈیا پاکستان کے تعلقات بڑے ٹینس تھے، اٹ واز 1974 تھا یا 5 تھا، 71 کی جنگ کے چونکہ تعلقات ویسے تھے۔ ان کے جو معاملات تھے انڈیا اور پاکستان کے، سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی اس کو ہینڈل کرتی تھی، پاکستانی ایمبیسی واز ناٹ ورکنگ دیئر، دلی ایمبیسی واز ناٹ ورکنگ دیئر، تو سوئٹزرلینڈ ہینڈل کرتی، تو سوئٹزرلینڈ میں نے اپلائی کیا۔ بیوروکریسی میں بھی، اور پرٹیکولرلی روڈسٹ بیوروکریسی جس کو پولیس کہتے ہیں، ان میں بھی بڑا انصاف ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس وہ میری رپورٹنگ کے لیے سارے معاملات آئے میرے پاسپورٹ کے لیے، تو اس نے لکھا ہی واز سک، وہ اب بعد میں مجھے بعد کے پتہ لگا، اس نے میرے کسی دوست کو یہ بات کہی تھی کہ اس نے لکھا تھا کہ دس از دی اونلی کیس ان مائی کیریئر وچ از دا موسٹ جینوئن کیس، ہی از سیپریٹڈ فرام ہز پیرنٹس اینڈ ہیز ناٹ سین سو فار ہز پیرنٹس who are in the Pakistan Kashmir living at Lipa just 2 miles away from Tangda. تو it moved me when I heard this thing کہ بھئی ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جو اتنا بغیر کوئی اور چیز ڈسکس کرنے کے صرف براہ راست یہ لکھا کہ this is the only fittest case I have seen in my career. تو اس کے بعد جب آپ مظفر آباد پہنچے تو یہاں آپ نے پھر پریکٹس شروع کی؟ I had just come to visit and to see my parents here and my sibling brother بہن بھائی دیکھے۔ تو لیکن آپ دانا کہتے ہیں، فارسی میں کہا کرتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کو کھینچ لے جاتی ہیں، یا کہ آپ دانا دیگر خاک گھور، ایک دانہ پانی کھینچ کے لے آتا ہے، دوسرے قبر کی مٹی کھینچ کے لے آتی ہے۔ تو فی الحال تو دانے پانی کی بات ہے، قبر کی مٹی پتہ نہیں کہاں ہوگی، تو یہ اس کا سبب بنا یہاں رہنے کا۔ یہاں رہنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا۔ I didn't have any certificate testimonial with me, I didn't have my lessons with me, nothing of the sort. تو یہ 77 کے شروع میں میں نے پھر پار سے منگوائی یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے والدہ نے نہیں چھوڑا، والد صاحب نے نہیں چھوڑا، بہن بھائی نے کہا کہ جانے کے سوال ہی پیدا نہیں۔ میں نے کہا یار تم مجھے اپنے بیٹے کے یا بھائی کی وجہ سے روکتے ہو، تو میرے ساتھ ایک خاتون بھی ہے، اس کے بھی بہن بھائی وہاں ہیں نا، ماں باپ وہاں ہیں، تو ہاؤ کین ڈو اٹ؟ نہیں یہ انہوں نے رخصت کر دیا اس کو، تو یہ بھی ہماری بچی ہے، آپ نے ہمارے پاس ہی رہنا ہے، ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم جانے۔ تو بس یہ دانے پانی کی بات ہے۔ تو اس کے بعد 77 سے پریکٹیکل آپ نے 77 سے میں نے وکالت جانو کی،
اور آئی ایم تھینکفل ٹو دی چیف جسٹس دین چودھری رحیم زاد خان ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے ہائی کورٹ کا لائسنس مجھے سراف صاحب نے دیا، محمد یوسف جسٹس سراف صاحب. ہاں، بارہ کے تھے وہ، جان پہچان ان کے خاندان کے ساتھ تھی. مخالفت تو بہت ہوئی میری، بہت زیادہ مخالفت ہوئی، حد سے زیادہ مخالفت ہوئی. اصل میں پروفیشنل جیلسی ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک کیس کی وجہ سے بن گئی. تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مجھے دوسرے سال مل گیا تھا. گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کا آپ کا بڑا شاندار کیریئر رہا ہے، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں سپریم کورٹ میں بطور جج، اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ چیف جسٹس بھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو اس دوران ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ کے کچھ فیصلے یقیناً یادگار ہیں، تو ان کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بڑے مختصر عرصے کے لیے رہا، بہت مختصر عرصے کے لیے. میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا ابھی کہ میرے ساتھ ایک مس ہیپ ہو گیا سپریم کورٹ میں کہ مجھ سے جونیئر ترین آدمی جو تھا 7 سال جونیئر تھا، اور سپریم کورٹ میں ہارڈلی اس کے 20 دن گزرے تھے، 1.5 مہینہ گزرا تھا، اور اس نے ایک فیصلہ بھی نہیں کیا تھا. اس کو فیور کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کا. ان کے اپنے معیار ہوتے ہیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ یہاں بدل گئی تو اس نے پریفر کیا اس آدمی کو یہاں چیف جسٹس بنانا. تو آئی واز سپرسیڈڈ ود مائی 15 ایئرس آف سروس اینڈ 6 ایئرس ان سپریم کورٹ. وہ سارا بلا کے تو 12. تو بعد میں مس ہیپ ہو گیا. ان کو جو لوگ جس کو انہوں نے سپرسیڈ کر کے بنوایا تھا تو وہ ہی ہیڈ ٹو ریزائن فار ڈفرینٹ ریزن، ان کے خلاف ریفرنس ہو گیا. تو میں کوئی ٹرانزٹری پیریڈ کے 1.5-2 مہینے کے لیے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہا، ایکٹنگ چیف جسٹس رہا. تو دیٹ از آلسو چیف جسٹس. تو اس عرصے کے دوران میں آپ کو فیصلوں کے بارے میں کیا بتاؤں، لیکن مجموعی طور پہ اللہ کی بڑی مہربانی سے مجھے بڑا اطمینان ہے کہ جوڈیشری میں اچھا وقت میرا گزرا، اور انوویشن کے لحاظ سے بڑا اچھا گزرا. انوویٹیو فیصلے رہے اور ڈائنامک قسم کے فیصلے رہے ہیں، زمینی حالات سے مطابقت رکھنے والے فیصلے رہے ہیں، جس سے لوگوں کو اطمینان ہوا. اصل بات انصاف میں لوگوں کے اطمینان کی ہے. اگر اطمینان ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک سینس آف جسٹس پریویلز، اور ایک اطمینان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. لوگ پھر پیپل اسٹارٹ ٹرسٹنگ اینڈ بلیونگ ان دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری اینڈ ان دی اسموتھ فنکشننگ آف دی سسٹم آف دی اسٹیٹ. تو وہ میں الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے اس بات میں. 2-3 فیصلے آپ کو ذکر کروں گا. ایک تو میرے زندگی کا بڑا بہترین فیصلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی بہت سارے یہ ریفیوجیز باہر کشمیر سے یہاں آ کے سیٹل ہو گئے. ان لوگوں کو یہاں ان کی پرسپشن، یہاں ہمارا کوئی ایجنسیز میں ہیں یا لوگ ہیں جو بھی ہیں، ان کی پرسپشن کلیئر نہیں ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں. تو ان کو یہاں سیٹل ہونے کے بعد they were unable to travel across the country. باہر کی تو بات ہی نہیں ہے، across the country because they didn't have the ID. ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، CNIC ان کے پاس نہیں تھا. CNIC ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ لوگوں نے ریٹیں یہاں میرے پاس کی جب میں آئی واز ان دا ہائی کورٹ. پھر سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہوا. تو وہ ریٹیں ان سب کو میں نے ایکسیپٹ کیا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد میں ڈائریکشن جاری کی کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے جو ہندوستان کے قبضے میں ہے، جو لوگ یہاں آتے ہیں یہ اس ریاست کے حصے میں آئے ہیں جو پوری ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اور اس حصے میں بسنے والے کی حیثیت بھلے وہ یہاں پیدا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پیدا ہو کے یہاں کے آباد ہو گیا ہے، بشرطے کہ وہ بیسیکلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا کوالیفائی کرتا ہے، اس کی حیثیت ویسی ہے جیسی میری ہے. اس کی حیثیت ویسی ہے جیسے یہاں جدی پشتی رہنے والے کی ہے. اس لیے اس کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 81 کا مہاجر ہے یا 88 کا مہاجر ہے، 79 کا مہاجر ہے. اس کو اسٹیٹ سبجیکٹ تصور کیا جائے گا. مہاجر سے کیٹیگری آپ اس کو سہولتیں دیتے ہیں، وہ الگ ایشو ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ ڈیفینیٹ ہے کہ جو آدمی اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو کوئی اور رائٹ سے وہ مطلب محروم نہ ہو. باقی مہاجر کا کارڈ کسی کو ملتا ہے، کسی کو وظیفہ ملتا ہے، کسی کو ایڈ ملتی ہے، دیٹ از سیپریٹ ایشو. لیکن ان کی بیسک آئیڈینٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. آئی ڈکلیئر ایوری باڈی ٹو بی دی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیئر اینڈ سملر ایز اینی ادر پرسن لیونگ ان آزاد کشمیر. نمبر 1. نمبر 2، بڑے ایک تاریخی بات جو میں نے لکھنے کا مجھے موقع ملا وہ یہ تھی کہ بھئی مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر آنے والوں کی صورتحال ویسی ہے جیسے مکان کے ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں آدمی چلا جاتا ہے. اس میں سکونت نہیں بدلتی ہے،
اس میں پلیس بدل جاتی ہے، ایک ہی جگہ میں رہنے میں اس میں پلیس بدل جاتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینس میں یہ ہوگا ان کو اسٹیٹس ویزا بھی جاری ہو گیا، CNIC بھی جاری ہو گیا، پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا، ویزا ٹریولنگ فیسلٹی جاری ہو گئی، اور ریفیوجی ہونے کا اسٹیٹس انہوں نے الگ کر دیا کہ ریفیوجی، اس کو ریفیوجی کارڈ مل جاتا ہے، اس ریفیوجی کارڈ کے حوالے سے اس کو جو مراحل وغیرہ مل سکتی ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ ایک تو مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جو ڈسٹرب ہو کے یہاں آئے تھے، میں تو بڑے اچھے حالات میں آیا تھا، میں پاسپورٹ ویزے پہ آیا تھا، لیکن آئی نیو دی ڈیفیکلٹیز وچ پیپل ویئر فیسنگ ہیئر، پرٹیکولرلی پیپل فرام دی ویلی ویئر فیسنگ ہیئر، تو وہ اس کا ادراک کرتے ہوئے مجھے یہ چیزیں کرنے کا بڑا موقع ملا۔ دوسری ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ جو ہوا جس کو آج تک میرے خیال میں ریفر کیا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک 2-3 فیملی ایسی تھی جو انڈین آکوپائڈ کشمیر سے آزاد کشمیر میں آئے تھے، ان کا ویزے کی میعاد، وہ پاسپورٹ پہ آئے تھے اور پاکستانی ویزے پہ آئے تھے، ان کی ویزے کی میعاد ختم ہو گئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آرڈر جاری کیا کہ ان کو یہاں سے نکالو، واپس کرو، ان کی ویزے کی میعاد ختم ہو گئی۔ انہوں نے ریٹ دائر کیا ہائی کورٹ میں آ کے، تو میں نے اس کا فیصلہ کرنے کا موقع ملا، میں نے کہا جو آدمی مقبوضہ کشمیر سے یہاں آتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ یا تو بارڈر کراس کر کے آئے گا ایٹ دا رسک آف لائف، یا پھر انڈین پاسپورٹ لے کے آئے گا، باقی تو دوسری صورت کا کوئی ہے نہیں۔ تو یہ اپنی جان پہ اتنے نہیں کھیلا، یہ ایک لیگل انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، اور پاسپورٹ جو ہے ایک ٹریول ڈاکومنٹ ہے، یہ نیشنلٹی نہیں ہے، یہ انڈیا نہیں بنا دیتی کسی کو، یہ انڈیا کی طرف سے ایک سہولت میسر آ جاتی ہے کہ جاؤ بھی آپ جا سکتے ہو، تو وہ سہولت ہے۔ پاسپورٹ کی وجہ سے انڈین نہیں بن گیا، اس کی شہریت تو ڈیفینیٹلی انڈین ہی تھی، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا سٹیٹس جو تھا وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا تھا، انڈیا کے اندر جو اسٹیٹ ہے اس کا سبجیکٹ ہے، اس کا باشندہ تھا یہ، تو اس لیے اس کو ملا۔ اگر یہاں وہ پروو ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کا رہنے والا ہے تو اس کو تو ہی از انٹائٹلڈ ٹو سیٹل اینی ویئر ان آزاد کشمیر وداؤٹ اینی پرمیشن آف اینی باڈی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرمینیٹ نہیں کر سکتے یہ، کیونکہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، ہی ہیز اے رائٹ ٹو سیٹل اینی ویئر ان آزاد کشمیر، تو آپ اس کو ایکسٹرمینیٹ نہیں کر سکتے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ لوگوں کو ہوا۔ تیسری بڑی امپارٹنٹ مطلب ہے، میں آئی بلیو ان آئیڈیالوجی، آئی ڈونٹ بلیو ان جسٹ فلمزی تھنگس۔ آئیڈیالوجی میری یہ تھی کہ آئی ایم اے پاکستانی۔ اور 5 اگست 2019 کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بالخصوص مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو کیا لائن لینی چاہیے، کیا ڈیسیجن لینا چاہیے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کیا تجاویز دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر از انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، لیکن انڈیا نے یہ ایج حاصل کر لیا ہے کہ اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو اپنا حصہ بنا لیا، اپنی اسٹیٹ بنا لی ہے، اس نے اپنا اسٹیٹس امپروو کیا ہے وہاں، لیکن لوگوں کو امپروو نہیں کر سکا، لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں بلا سکا۔ الٹیمیٹلی پیپل ہیو ٹو ڈیسائڈ دی فیٹ۔ اس کے راستے میں جو اسٹمبلنگ بلاک ہے وہ UNCIP UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن سے اور کشمیری لوگوں کی ول ہے، اس ول کو ختم نہیں کر سکتا اور ریزولوشن کو ختم نہیں کر سکتا جب تک وہ ہیں، تو اٹ ول ریمین این انڈیپینڈنٹ، اٹ ول ریمین اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سیٹلڈ۔ ہاں اب یہ بات ہے کہ سیٹلمنٹ کے حوالے سے میرا نظریہ مطلب ہے، کشمیر کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے میرا نظریہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے ہے، میرا نظریہ جو ہے نا آئیڈیلسٹک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہم ان کے مطابق کشمیر کا حل نکالیں۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی خطوں کی جنگ ایتھنسٹیز کی بیسس پہ رہی ہے، یا مذہب کی بیسس پہ رہی ہے، یا عقیدوں کی بیسس پہ رہی ہے، ان کا حل جو ہے نیگوسیشن سے ہی نکلا ہے، ان کا حل رائے شماری سے نہیں نکلا ہے۔ رائے شماری جو ہے وہ آپ کشمیر میں مسلمان ہونے کی 600 سال کی ہسٹری پیش کر رہے ہیں، ہندوستان 10,000 سال کی ہسٹری پیش کر رہا ہے، آپ ان کے دل سے کیسے نکالیں گے اس بات کو؟ اور ہمارے دل سے کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ لاسٹ حکومت ہم سے چنی ہے، مسلمانوں سے چنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں تو ہم ہی ہے، یہ ہماری ہے، کشمیر ہماری ہے، آج بھی پریڈامنٹ آبادی مسلمانوں کی ہے کشمیر وادی میں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے یہ گفت و شنید کے دورہ کے تحت ہوگا، وہ بھی سیلف ڈٹرمنیشن ہے۔ سیلف ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رائے شماری کریں گے، ووٹ ڈالیں گے، ایسا ہوگا، وہ مجھے نظر نہیں آتا ایسا ہونا، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہوگا وہ ہندوستان، پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان بات چیت پہ آگا۔ مصروفیات پوسٹ ریٹائرمنٹ، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا لون ہے۔ جی الحمدللہ، میں بیسیکلی ذمہ دار ہوں۔ ذمہ دار کا مطلب وہ نہیں ہے جو پنجابی ذمہ دار ہیں، ذمہ دار کا مطلب ہے گریوس، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں، کہ جو ہل جوتنے والا آدمی، میں ہل جوتنے والا آدمی ہوں، تو مجھے زراعت کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے۔ تھوڑی سی زمین ہے یہاں،
اس میں ہر موسم کے سبزی اگاتا ہوں، ہر موسم کی سبزی اگاتا ہوں. میرے ساتھ ہیلپر ہیں، کوئی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن انوویشن میری ہے. اس موسم کے اب پالک آ گئی، اس موسم کے کڑم آ گیا، اس موسم کے پیاز آ گیا، اس موسم کا تھوم آ گیا، پالک آ گئی، گاجر آ گئی، مولی آ گئی، شلجم آ گئی، وہ میرے گارڈن میں اپنے کچن کے لیے تیار ہوگی اس موسم میں. اس طرح گرمی کے موسم کے کدو ہے، بینگن ہے، ٹماٹر ہیں، باقی جو سبزیاں جتنی بھی موسم کی آتی ہیں وہ انشاءاللہ چھوٹی سی جگہ میں تیار کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے. اور آپ میں تھوڑا سا جو پڑھنے لکھنے اور کا جو معاملہ تھا وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گا. سیمینارز اٹینڈ کرنے ضرور رہیں گے. یہ آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس طرح اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی ضرور رہے گی. لیکن ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، وہ یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہماری جو یہ چھوٹی سی انیکسی ہے، اس انیکسی میں نے جو نئے وکیل پیدا اب آ رہے ہیں فیلڈ میں، نئے وکیل آ رہے ہیں، اور جو یہ 5 سال کا کورس کرنے والے یہاں یونیورسٹی میں بچے ہیں، وہ جو 8ویں سیمسٹر میں وہ پہنچ گئے ہیں. یہ پہلے اور دوسرے سال کے وکیلوں کو اور وہ 8ویں اور 9ویں سیمسٹر میں جو لوگ پہنچ گئے، ان کا میں 15 آدمی کے ایک گروپ بنا کے میں ان کو گروم کرنا چاہتا ہوں. ان کی گرومنگ اس طرح پہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ پروفیشن میں ایک ایسیٹ بن سکے ہمارے لیے. اب ہم لوگ جو ہے نا، وی ہیو ٹو ری پے. ہم کو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنے عزت دیا ہے، اتنا وقار دیا ہے، اتنا مطلب خوشحالی دی ہوئی ہے، وہ اس ملک کے حوالے سے ہوئی ہے. ہم آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ ریپی اٹ. اور میں نے ریپے کرنے کا ایک تو پہلے لکھنے پڑھنے کا طریقہ تھا، سیمینارز کا طریقہ تھا، یونیورسٹی کا طریقہ تھا. اب میں نے یہ شروع کیا کہ میں یہ کروں. میرا بیٹا کینیڈا میں ہوا کرتا تھا، وکیل ہے بیسیکلی، اس کو میں نے واپس منگوا لیا کہ تم یہاں بیٹھو، میری اسسٹنس کرو کہ تم یہاں آ کے، تاکہ ان نئے بچوں کو جو ہے نا، ان نئے بچوں کی ہم گروئنگ کریں. کیونکہ اب یہ ریپلیسن نہیں کرنا ہے. میرا ایک آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو، بچوں کو ہم یہ کہ ایک ٹریڈیشنل وکالت ہوا کرتی تھی، اس سے ذرا ہٹ کے کریں گے. سالیسیٹرز کی وکالت کریں گے کہ یہ 2 وکیل 2 مخالف پارٹیوں کے یہ آپس میں مل کے طے کریں کہ ہمارا ایمیکیبل سیٹلمنٹ کیا ہو سکتا ہے، تاکہ وکیل تاکہ یہ پارٹی جو ہیں عدالتوں میں 30 اور 50 سال خجل خوار نہ ہوتے ہیں، وہ سیٹلمنٹ کی، جس کو سالیسیٹرز کا سسٹم جو ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے. تو وہ میری خواہش ہے کہ یہاں اس کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں. گیلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس منظور الحسن گیلانی صاحب کی پرمغز گفتگو سنی ہے. ان کی ان باتوں کے ساتھ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ایک اور سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.